ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ जोश जज्बा जुनून। मैंने जो आज आप में खुशी देखी, मैं अब अपने मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तानियों को अगर मैं समझाऊं कि जो आपकी शक्लों पे मैंने खुशी देखी वो ऐसे है कि मुसलमान मदीना से 4 किलोमीटर दूर एक बॉर्डर के बाहर खड़े और मदीना जा नहीं सकते, और उनको अगर मदीना जाने का मौका मिल जाए तो वो जो उनको खुशी मिलेगी वो आज मैं आपकी शक्लों पे खुशी देख रहा हूं। इंशाअल्लाह हम करतारपुर के दरबार को, इसको आपके लिए बेहतर और बेहतर करते जाएंगे, फैसिलिटीज आपको देंगे, और इंशाअल्लाह जब बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह होगी तो आप इंशाअल्लाह ये सारे इलाके को ऐसा देखेंगे। जब अब अगले साल जब आप आएंगे तो आपको खुशी होगी देख के कि इंशाअल्लाह हर किस्म की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब क्योंकि मेरे दोस्त नवजोत सिद्धू ने जो आज बातें की, मैं बड़ा मुतासिर हुआ हूं। मुझे नहीं पता था कि क्रिकेट की कमेंट्री तो मुझे याद है, इनकी क्रिकेट भी याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सूफी कलाम में इतना ज्यादा इनकी इतनी महारत है। तो आज मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूं। मैं अब सबके सामने, क्योंकि आज हमारे हमसाए यहां आए हुए हैं, मैं आपके सामने पहले अपना क्रिकेट का तजर्बा रखता हूं। 21 साल मैंने अपनी जिंदगी क्रिकेट खेली और फिर 22 साल मैंने सियासत की। तो मैं उन दोनों का मुख्तसर आपको बताता हूं, और नवजोत सिद्धू इसको समझेगा कि मैं अपने क्रिकेट के दौर में 2 तरह के खिलाड़ियों को मिला। एक वो खिलाड़ी था जो कि जब मैदान में कदम रखता था तो उसके ज़हन पे हारने का खौफ होता था। वो सारा सोचता था कि मैं किसी तरह हारूं ना, डरता था हारने से। वो ना कोई चांस लेता था, ना कोई रिस्क लेता था, सिर्फ कोशिश करता था कि मैं मैच, किसी तरह मैच हो और मैं हारूं ना। एक दूसरा खिलाड़ी होता था, वो जब कदम रखता था क्रिकेट की ग्राउंड पे तो वो जीतने का सोचता था। वो हारने के खौफ के ऊपर काबू कर बैठा था। वो ये सोचता था कि मैं जीतूंगा तो क्या होगा, बनिस्बत उस खिलाड़ी के जो डरता था हार गया तो क्या होगा। वो चांसेस लेता था, रिस्क लेता था, बड़े फैसले करता था, और हमेशा दूसरे माइंडसेट का खिलाड़ी वो कामयाब होता था, चैंपियन वो बनता था। जो हारने से डरता था, जितना भी अल्लाह उसको टैलेंट देता था, कभी वो बड़ा खिलाड़ी नहीं बना। जब मैं सियासत में आया, 2 तरह के सियासतदान में मिला। बदकिस्मती से ज्यादातर वो सियासतदान जो सियासत में सिर्फ इसलिए आते थे कि उनकी जात के लिए क्या है, लोगों को वोट लेते थे, आवाम की खिदमत करूंगा, और सियासत में आके अपनी खिदमत करते थे। जो पब्लिक ओपिनियन के साथ चलते थे, नजरिए के साथ नहीं चलते थे, और अपने मफादात के लिए अवाम को कुर्बान कर देते थे। और ये मैं सारी 22 साल देखता रहा। एक दूसरा सियासतदान था, वो एक बड़ी सोच लेके आता था। वो अपने इंसानों का, माशरे का सोचता था। वो इंसानों को इकट्ठा करता था। वो नफरतें फैला के वोट नहीं लेता था, वो भी बड़ी चांस लेता था।
وہ بھی اپنے خوف کو پہلے قابو کر کے بڑے جرأت مندانہ فیصلے کرتا ہے. وہ سیاستدان کے اوپر تنقید بھی ہوتی تھی اور کئی دفعہ عوام ایک طرف کھڑی ہے پبلک اوپینین اور وہ دوسری طرف کھڑا ہوتا تھا. لیکن بڑے کام یہ دوسرا سیاستدان کرتا تھا جو بڑی خواب دیکھتا تھا, جس کی بڑی سوچ تھی. وہ اپنے لیے نہیں آتا تھا, وہ اپنے انسانوں کی بہتری کے لیے آتا تھا. یہ دو طرح کے میں نے سیاستدان دیکھے. یہ جدھر آج پاکستان اور ہندوستان کھڑا ہے, ہمارے 70 سال سے ہم اسی طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں. میں چلے آج کیونکہ آج بھی آپ بھی آئے ہوئے, تو میں اس کو بیسٹ ڈسکرائب کرتا ہوں ہمارے تعلقات. بجائے میں کہوں کہ ہندوستان کی غلطی ہے, ہندوستان کے اندر پاکستان کی غلطی ہے, میں ایک منیر نیازی کا شعر سے ڈسکرائب کر دیتا ہوں. سدھو نے یہ سنا ہوا ہے, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو بھی مرندہ شوق بھی سی. دونوں طرف غلطیاں ہوئی, لیکن جب ہم آگے تب تک نہیں بڑھیں گے جب تک یہ جو زنجیر, ماضی کی زنجیر نے ہمیں جب تک وہ توڑیں گے نہیں, ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے. بلیم گیم چلتی رہے گی, پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہے گی. ماضی صرف سیکھنے کے لیے ہے, ماضی رہنے کے لیے نہیں ہے. ماضی صرف آپ کو سبق سکھاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. ہم ابھی تک جب بھی میں تعلقات اپنے دیکھے, ہم ایک قدم آگے بڑھ کے 2 قدم پیچھے چلے جاتے. ہمارے میں ابھی تک یہ نہیں ہے, یہ ہمارے میں طاقت نہیں ہے کہ ہم ایک دن یہ فیصلہ کریں کہ جو بھی ہوگا ہم نے اپنے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں, ہم نے اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا. اگر فرانس اور جرمنی جنہوں نے کتنی جنگیں لڑی اور کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے مارے, اگر وہ آخر میں ایک ایسے ہمسائے کی طرح رہ سکتے ہیں جدھر ان کے پاس آج اوپن بارڈرز ہیں, تجارت ہے, ٹریڈ ہے, آج وہ سوچ بھی نہیں سکتے جنگ لڑنے کا, کیونکہ ان کی کنیکشن بزنس کا, سرمایہ کاری کا ایسا کنیکشن ہو گیا کہ وہ اب سوچتے بھی نہیں ہیں. کبھی اب تصور بھی نہیں کریں گے کہ جرمنی اور جاپان کبھی لڑیں گے. لیکن کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے وہ قتل کر چکے ہیں ماضی میں, کیونکہ ان کی لیڈرشپ نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم یہ ماضی نے جو ہمیں روکا ہوا ہے آگے بڑھنے سے, ہم یہ زنجیر توڑ دیں گے. اور توڑ دی انہوں نے. وقت یہ ہے, پاکستان آج ادھر کھڑا ہے اور ہندوستان, کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ نے ہمیں کیا اپرچونٹیز دی ہیں. اگر فرانس اور جرمنی ایک یونین بنا کے آگے بڑھ سکتے ہیں, ہم کیوں نہیں بڑھ سکتے؟ ہم نے تو اتنے ایک دوسرے کی, ہم نے بھی ایک دوسرے کے لوگ مارے ہیں, لیکن وہ قتل عام تو ہم نے کبھی بھی نہیں کی جو ادھر ہوئی تھی. میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا, کانفرنسز پہ جاتا تھا, مجھے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہاں جی آپ پاکستان کے پولیٹیشنز, ڈیموکریٹک لیڈرشپ ایک طرف ہے, لیکن فوج دوستی نہیں ہونے دے گی. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں میں پرائم منسٹر, ہماری پارٹی, ہماری باقی پولیٹیکل پارٹیز, ہماری فوج, ہمارے سارے ادارے ایک پیج پہ کھڑے ہیں. ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم ایک سویلائز ریلیشن شپ چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ ایک ہے, کشمیر کا. مجھے یہ بتائیں کہ انسان چاند پہ پہنچ چکا ہے, کون سا مسئلہ ہے جو انسان حل نہیں کر سکتا؟ کیا ہم ایک مسئلہ اپنا حل نہیں کر سکتے؟ صرف 2 ارادے والی لیڈرشپ چاہیے بارڈر کے دونوں طرف, جو ارادہ کر لیں کہ ہم مسئلہ حل کریں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
کوئی ایسی چیز نہیں جو حل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ارادہ چاہیے اور ایک بڑا خواب چاہیے۔ سوچیں کہ ایک دفعہ ہماری تجارت شروع ہو جائے، ہماری ریلیشن شپ ٹھیک ہو جائے، آپ اندازہ لگائیں کہ پوٹینشیل کتنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، دونوں ملکوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ، اور جس وجہ سے میں دوستی چاہتا ہوں، میں ایک مضبوط ریلیشن شپ چاہتا ہوں ہندوستان سے، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ ہے کہ بر صغیر میں دنیا کی سب سے زیادہ غربت ہے۔ اگر ہم نے غربت ختم کرنی ہے اور کم کرنی ہے، سب سے تیزی سے وہ غربت کم ہوگی اگر ہمارے بارڈر کھل جائیں اور تجارت شروع ہو جائے۔ چائنا کی مثال لے لیں، چائنا کی مثال لیں کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک نے 30 سالوں میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نہیں نکالا جو چائنا نے نکالا پچھلے 30 سالوں میں۔ ان کی مثال تو دیکھیں، کتنی جنگیں لڑی ہیں انہوں نے، ان کے بھی ڈفرنسز ہیں اپنے ہمسایوں سے، لیکن ان کی لیڈرشپ اور بڑی دور اندیش، دور سوچنے والی لیڈرشپ ہے۔ اس نے سوچا کہ نہیں، ہم پہلے اپنے ملک میں غربت ختم کریں گے، اور انہوں نے وہ کام کیا جو میں پھر سے کہتا ہوں دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ ہمیں آج بر صغیر میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں غربت کی لکیر سے نیچے، کتنے ہمارے لوگ ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں جن کی سٹنٹڈ گروتھ ہے، جن کو کیونکہ خوراک نہیں ملتی، نہ ان کے ذہن بڑے ہوتے ہیں، نہ ان کے قد پہ پہنچتے ہیں۔ تو ہماری جو جینوئن پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس کو تو سب سے پہلے سوچنا چاہیے اپنے غریب طبقے کا، اور اگر وہ یہ سوچے گی، وہ اس نتیجے پہ آ جائے گی کہ بہترین طریقہ بر صغیر میں غربت کم کرنے کا ہے کہ ہم امن ہو، ہماری تجارت کھلے، ہم ایک دوسرے سے سیکھیں۔ کئی چیزیں ہندوستان آگے نکل گیا ہے، کئی چیزیں پاکستان ابھی ایکسل کر رہا ہے، ہم دونوں ملک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پھر سے کہتا ہوں کہ ہندوستان ایک قدم آگے بڑھائے گا، ہم 2 قدم ہندوستان کے آگے بڑھائیں گے دوستی میں۔ میں آج آپ سب کو پھر سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ آپ کی شکل کے اوپر دیکھ کے خوشی ہوئی کہ آپ کی شکلوں پہ خوشی ہے جو ایک مسلمان جب وہ مدینہ جاتا ہے تو ہماری شکلوں پہ خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے آج، اور میں پھر سے یہ آپ کو واضح کرتا ہوں کہ ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اس کو بہتر کریں گے۔ یہ کوریڈور بنے گا، اور کوریڈور میں جو دور کھڑے ہو کے لوگ دوربینوں سے دیکھتے تھے، وہ خود یہاں اس دربار پہ آ کے رہ بھی سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ساری فیسلٹیز آپ کو دیں گے۔ میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں اور آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں، اور خاص طور پہ نوجوت سدھو آپ کو۔ اور میں آخر میں ایک چیز، میں نے جب دیکھا کہ سدھو واپس گئے پچھلی باری 3 مہینے پہلے جب یہ آئے تھے، تو ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی۔ مجھے ابھی تک نہیں سمجھ آئی کہ تنقید کیوں ہوئی۔ ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے، وہ کون سا جرم کر رہا ہے؟ اور وہ آج ان ممالک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلیر آرمڈ ہیں۔ ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں، تو جنگ تو ہو ہی نہیں سکتی۔ 2 ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں، وہ تو پاگل پن ہے جنگ کا سوچنا۔ وہ تو بیوقوف انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی کہ ایٹمی جنگ کوئی جیت سکتا ہے، وہ تو سب ہار جائیں گے۔ تو جب جنگ نہیں کرنی تو دوسرا راستہ دوستی کے علاوہ کیا ہے؟ تو کون سا جرم کیا تھا سدھو نے یہاں کے؟ اور ماشاءاللہ سدھو، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں یہاں، آپ بشا کدھر آ کے الیکشن لڑ لیں، آپ یا پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے، اور پنجاب میں خاص طور پہ۔
اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے دو قسم کے پولیٹیشین بتائے تھے نا، ایک ہوتا ہے جو چانس لیتا ہے، جو بڑی خواب دیکھتا ہے، دوسرا وہ ڈر ڈر کے اپنا ووٹ بینک دیکھتا ہے، دوسرا نفرتیں پھیلا کے ووٹ لیتا ہے، اور ایک انسانوں کو جوڑ کے ووٹ لیتا ہے۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں سدھو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیر اعظم بنے گا تب دوستی ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں ایسی لیڈرشپ آ جائے کہ پہلی ان میں یہ طاقت ہو۔ دیکھیں، لیڈرشپ کو طاقت چاہیے، ایک ارادہ چاہیے، اور انسان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب ارادہ کر لیتی ہے لیڈرشپ، کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ اور ہم انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آگے ہمارے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہوں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے، اور آپ کو بھی لگتا ہے، آپ جب یہاں آئے ہیں، جب آپ نکل کے جائیں، لاہور نکلیں، سیالکوٹ جائیں، آپ دیکھیں پبلک آپ سے کیسا پیار کرتی ہے۔ آپ ابھی نکلے پبلک کے اندر، کیوں سدھو جی آپ گئے ہیں، آپ کو دیکھا کس طرح پیار کیا پبلک نے۔ یہ پبلک ہندوستان میں بھی، میں جب کرکٹ نہیں کھیلی تھی ہندوستان میں، مجھے بھی جب میں وہاں جاتا تھا تو اس جانے سے پہلے، کرکٹ کھیلنے سے پہلے جب میں نہیں گیا تھا، تو ہمیں بھی بڑا، ہم پارٹیشن کی پہلی جنریشن تھے تو بڑی نفرتیں تھیں۔ تو جب میں وہاں ہندوستان گیا، جس طرح پیار ملا، جس طرح عزت ملی، تو میں بھی حیران ہو گیا، اور تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، دوستی ہونی چاہیے ہماری۔ تو جو آپ آئیں گے، آپ بھی جب شہر میں جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کے جو عوام ہے وہ دوستی چاہتی ہے، صرف لیڈرشپ کو ایک پیج پہ آنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا، شاید وزیر اعظم صاحب آپ بھی کرکٹ کھیلتے تھے، آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ آپ ادھر تک پہنچ جائیں گے۔ میں جانتی ہوں کہ ہمارے پردھان منتری مودی صاحب جب چائے بیچتے تھے، انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ 125 کروڑ لوگوں کی وہ اگوائی کریں گے۔ اور میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ 2 دن پہلے جب میرے پنجاب میں ہم نے نیو پتھر وہاں پہ رکھا، اس کرتارپور کوریڈور کو حقیقت بنتے ہوئے میں نے ادھر دیکھا، اور میرے گرو نانک کا بلاوا آیا، تو آج آپ کی دھرتی میں آ کے یہاں بھی حقیقت دیکھ کے جا رہی ہوں۔ اس کو میں کہتی ہوں بابا نانک کا چمتکار۔ اور میں آپ کا شکرانہ کرتی ہوں کہ ہمارے پردھان منتری صاحب نے ہمارے 550 سالہ گرو نانک دیو جی کے منانے کے لیے، جو ہماری پارٹی میں 7 مہینے سے اس کی تیاری پہ لگے تھے کہ یہ لانگا بنیں گے، ہمارا 1 نمبر کی مانگ تھی۔ جس دن ہمارے کو کیبنٹ میں اس کی منظوری ملی، میری تو خوشیوں کی کوئی سیما ہی نہیں رہی۔ لیکن جتنے مینوں اس گل دی اتنی خوشی ہوئی کہ ساڈے پردھان منتری صاحب نے لانگا بنان دا فیصلہ لیتا، اوتھے نال دی نال خوشخبری آئی کہ اس فیصلے دے نال جویں تسی کیا 1 قدم چلیے تو 2 قدم تسی بھی اگے ودائے۔ تے اج گرو نانک صاحب دی کرپا صدقہ سکھ قوم نو اتنا وڈا گرپورب دا تحفہ کہ اے دونوں دیش گرو نانک صاحب دی سوچ دے نال، جڑے 550 سالہ دنیا وچ ہنیرا سی، لڑائی جھگڑے سیگے، مت بھید سیگی، اونچ نیچ سیگی، ہر طرح دی چیز سیگی، لیکن اس اندھیر نو مٹان واسطے تن گرو نانک صاحب پرگٹے سیگے۔ اج دونوں دیشاں دی کڑواہٹ مٹان واسطے جڑا ایک پیس کوریڈور بن رہا ہے گا، میں امید کرتی ہاں کہ اینی مبارک شروعات گرپورب نو رکھ کے، بابا نانک نو رکھ کے جب ہو رہی ہے، تے اے دے بعد مبارک گلا ہور اگے ودن گیا۔ خوشی، امن، شانتی، بھائی چارک سانج، یہ ساری چیزاں نو اگے ودا کے جڑی گرو نانک صاحب دی سوچ، جتھے کرتار نو پنجابی چ اسی کہندے اکال پرکھ نو کرتار کہندے نے، پرماتما نو کرتار، تے پرماتما ہر ایک دا سانجا ہوندا ہے۔ جس دھرتی نو گرو صاحب نے ہرا بھرا ہی نہیں کیتا، لیکن اس جگہ دا نام ساڈے دھن گرو نانک صاحب نے رکھیا۔ ایتھے آ کے آپ اپنے ہتھوں کھیتی باڑی کیتی، ہل چلایا، کرت کرو، کام کرو، نام جپو، پرماتما کو یاد کرو، اور ونڈ چھکو، بانٹ کے ساروں کے ساتھ آپ ونڈ چھکو اور بانٹ کے کھاؤ۔ یہ مول جو سکھی کا منتر یہاں سے گرو صاحب نے آپ کر کے دکھایا، تو اس جگہ کی اہمیت کیا، میں کتنی چیزیں آپ کو بتاؤں۔ گرو صاحب نے یہاں پہ 18 سال، سب سے لمبا سما، ہمارے دوسرے گرو کو بھی یہاں پہ بھائی لینا جی سے انہوں نے گرو انگد دیو جی بنایا، اور وزیر اعظم جی آپ کو یہ
شاید یہ کہانی نہیں پتا ہوگی کہ جب بھائی لینا جی یہاں پہ گرو صاحب کے درشن کرنے آئے تو ان کے ریشمی چولوں پہ گرو صاحب کھیتوں میں تھے تو کچھ چکڑ کے ان کے بوندیں پڑ گئی اور گرو صاحب نے کہا کہ یہ چکڑ کے بوندے نہیں، یہ دون دنیا کے کیسر ہے، جس کر کے آج بھی یہ دھرتی اتنی ہری بھری ہے، جہاں میرا پنجاب ہندوستان کے خزانے ان خزانے میں سب سے بڑا یوگدان ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیے ادھر کی دھرتی بھی کتنی ہری بھری ہے، یہ بابا نانک اس ٹائم ہی اس علاقے کے لوگوں کو وہ دین دے کے گئے تھے جو آج تک برکت نظر آتی ہے۔ اس مبارک موقع پہ، اس ہسٹورک موقع پہ، جہاں میں اپنی سرکار اور آپ کی سرکار کی اس پہل کا اپنی پوری سموچی قوم کی طرف سے آپ کا تہ دل و شکرانہ کرتی ہوں اور گرو نانک پادشاہ کے چرنوں پہ ارداس کرتی ہوں کہ اس کرتارپور لانگے کے کھلنے کے ساتھ جب برلن کی دیوار گر سکتی ہے تو پھر ہندوستان اور پاکستان کی نفرت کو آپ گرا سکتے ہیں اور یہاں سے ایک نئی شروعات بابا نانک کے نام پہ آپ چلا سکتے ہیں، جس بابا نانک نے کہا نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان لیکن ایک اومکار، کیونکہ قدرت کے سب بندے اول اللہ نور، شاید ایک دھرم جسے ہمارے گرنتھ میں اور کتنی پرانی گرو صاحب کی رشتہ اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ، بچپن کے دوست بھائی مردانہ جی جنہوں نے گرو صاحب میں 30,000 کلومیٹر دنیا کے کونے کونے تک ایک اکال پورک کی جب بات کرنے کے لیے گئے تو بھائی مردانہ جی نے ساتھ دیا۔ سائیں میاں میر جی کو میں کیسے بھول سکتی ہوں جنہوں نے ہمارے سب سے پوتر دھارمک ستان دربار صاحب کی جب نیو پتھر رکھی تو پنجویں پادشاہ نے بھائی میاں میر جی کو یہاں سے بلا کے نیو رکھوائی۔ آج اسی سروور کا تھوڑا سا پوتر حصہ لا کے آج اس بنیاد کو جو باہر آپ نے رکھی ہے، اسی پوتر سروور کا میں نے جل بھی یہاں رکھا اور پوتر مٹی بھی ڈالی کہ جیسے وہ نیو نے ہر دھرم کو جوڑا، آج یہ کوریڈور بھی ہر ایک کو جوڑے گا۔ اور اس امن شانتی کے سندیش کے ساتھ ہم آگے بڑھے، مجھے پتا ہے آپ آ گئے ہیں، تو میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے آپ سے یہی بینتی کروں گی کہ ہندوستان کی سرکار نے کچھ اہم فیصلے لیے ہیں جو میں امید کرتی ہوں کہ شاید جیسے کوریڈور میں آپ کر رہے ہیں ویسے یہ بھی آپ کر سکیں۔ ایک تو آپ گرو نانک صاحب کے نام پہ کوئی سکہ اور پوسٹیج اسٹیمپ بھی آپ بھی چلا لیں۔ جو ہماری سرکار نے سارے گردھاما کو جہاں جہاں گرو نانک صاحب گئے ہیں ان کو ایک ٹرین کے راہیں جوڑنے کا فیصلہ لیا ہے، تو ایسے ہی جو آپ بھی جوڑ لیں تو یہاں پہ تو ہمارے اتنے سارے دھارمک ستان ہیں کہ ان کے بھی درشن دیدار ہو جائیں گے اور ایک بہت ہی سندر طریقے سے کرتارپور کے شہر کو بھی بسایا جائے، یہ بھی میں آپ سے ونتی کرتی ہوں۔ اور آخر میں ایک بار پھر آپ کا جو یہ پہل کری جا رہی ہے، میں اپنے قوم کی طرف سے اور اپنے پردھان منتری جی کی طرف سے آپ کو وشواس دلاتی ہوں کہ یہ 550 سال کو جہاں سکھ قوم نہیں سارا جگت بابا نانک کی اس کوریڈور کو منائے گا، خوشی منائے گا 550 سالہ کے، اس کے ساتھ جگت میں خوشیاں آئیں گی، دونوں دیشوں میں پیار بڑھے گا اور امن اور شانتی کا اور سکھ کا پیغام یہ کرتارپور صاحب کا پیس کوریڈور لے کے آئے گا۔ واحگرو جی کا خالصہ، واحگرو جی کی فتح۔ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬਾ ਜਨੂਨ।